आज की इस वीडियो में हिप बोन पेन, कूल्हे की दर्द के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये क्यों होती है, किस एज के लोगों में होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। आप किस तरह से घर में रहते हुए इसकी ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपके साथ स्पेसिफिकली हिप बोन पेन या कूल्हे की दर्द के बारे में बात करेंगे कि इसकी कितनी अकसाम हैं, इसका किस तरह से ट्रीटमेंट मुमकिन है और इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। ये सारी चीजें स्पेसिफिकली हम आपके साथ डेप्थ के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कूल्हे की दर्द है या हिप बोन पेन है, इसको हम स्पेसिफिकली 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जब इस किस्म के पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम पेशेंट्स का कुछ फिजिकल या मेडिकल एनालिसिस करते हैं, देन हमें पता चलता है कि पेशेंट को कूल्हे के अंदर हिप बोन में किस वजह से दर्द है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से मुमकिन हो सकता है। सबसे पहले जो कॉमनली जो प्रॉब्लम पेशेंट में देखने को आती है, पेशेंट के मस्कुलर फ्रोजन की वजह से, पट्टे में खिंचाव लगने की वजह से पेशेंट को जो है वो हिप बोन में पेन होती है या कूल्हे की दर्द होती है। इसको कहीं ना कहीं हम सियाटिका या अर्कुनिसा के साथ इसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि अर्कुनिसा सियाटिका के अंदर भी इसी तरह से नर्व दब जाने की वजह से या आपकी मस्कुलर फ्रोजन की वजह से, पट्टे में खिंचाव की वजह से भी इसी तरह से आपके कूल्हे से लेकर, जिसको हम पेल्विस जॉइंट भी बोलते हैं, कूल्हे से लेकर आपकी पूरी टांग के अंदर एक दर्द की लहर उठती है, दर्द होती है। पेशेंट से समटाइम चला भी नहीं जाता या पेशेंट से टांग नीचे लटका कर नहीं बैठा जाता। सम केसेस में पेशेंट की टांग में, नी जॉइंट पे या पेल्विस जॉइंट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन, सोजिश भी हो जाती है और इसके साथ बहुत ज्यादा डोल पड़ती है। इस तरह की जो कैफियत हैं वो पेशेंट को देखने में आती हैं। लेकिन अगर हिप बोन में आपको सियाटिका के अलावा नर्व दब जाने की वजह से या आपको मस्कुलर फ्रोजन की वजह से, पट्टे में खिंचाव लगने की वजह से दर्द हो, तो ये आपके घुटने से ऊपर इसकी दर्द रहती है। ये 2 ऐसे फर्क हैं जिसे हमें पता चलता है कि आया इनको सियाटिका या अर्कुनिसा का प्रॉब्लम है या इनको हिप जॉइंट के अंदर किसी डिजीज की वजह से इनको जो है वो इनकी टांग में दर्द है। उसका सिंपली जब आपने खुद से फिजिकल एनालिसिस करना है घर में रहते हुए, तो आपने देखना है कि क्या आपको पूरी टांग में दर्द है या आपको घुटने से ऊपर दर्द है। अगर आपको घुटने से ऊपर दर्द है, देन ये कंफर्म बात है कि आपको हिप जॉइंट के अंदर, पेल्विस जॉइंट के अंदर या सैक्रोइलिक जॉइंट जो आपका है, ये आपका सारा ग्रोइन एरिया जो हमारा होता है, फ्रंट वाला ग्रोइन एरिया के अंदर आपको किसी ना किसी नर्व दब जाने की वजह से या पट्टे को खिंचाव लगने की वजह से ही आपको आपकी टांग के अंदर दर्द है, आपके हिप जॉइंट के अंदर दर्द है। देन इसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं हम आपको आगे चल के बताते हैं। इसके बाद जो दूसरी कॉमन जो प्रॉब्लम है वो आती है किसी इंजरी की वजह से या किसी फ्रैक्चर की वजह से, हेयर फ्रैक्चर की वजह से या किसी इंसिडेंस की वजह से पेशेंट के हिप बोन के अंदर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर सिवियर इंजरी हो, सम टाइम पेशेंट को सर्जरी भी करवाना पड़ जाती है। डॉक्टर सर्जरी के दौरान हिप जॉइंट में तारे डाल देते हैं, पिंस डाल देते हैं या रॉड इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ अर्सा गुजरने के बाद पेशेंट का हिप जॉइंट बेहतर तो हो जाता है, लेकिन उसकी मूवमेंट में, उसकी मोबिलिटी एक्टिविटीज में या उसको चलने फिरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत महसूस होती है। वो सही तरह से एफिशिएंट तरीके से चल फिर नहीं सकता, अपनी टांग पे वजन नहीं डाल सकता, जिसकी वजह से हम पेशेंट को कुछ मोबिलिटी और कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाने को कहते हैं या करने को कहते हैं, या हम खुद भी सर्विसेज देते हैं पेशेंट को एक्सरसाइजेस वगैरह हमारी टीम जो है वो अपने क्लिनिक में करवाती है। इस टाइप के जो पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत कम अरसे में अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस मूव करते हैं और अपनी डेली की एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाते हैं। तीसरी मेन कॉमन जो प्रॉब्लम है हिप जॉइंट पेन की या कूल्हे में दर्द की, वो है एवियन वेस्लर निक्रोसिस, हम इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं। अब वेस्लर निक्रोसिस जो प्रॉब्लम है, इसमें पेशेंट की कोई नर्व दब जाने की वजह से,
کوئی مسکولر فروزن کی وجہ سے جو آپ کے بلڈ کی سرکولیشن کی ڈیفیشنسی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، بلڈ صحیح طرح سے ٹانگ کی نروز میں یا بلڈ ویزلز میں صحیح طرح سے سرکولیٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے پیشنٹ کی ٹانگ کے اندر درد کا احساس ہوتا ہے۔ دن با دن پیشنٹ کی ٹانگ سکڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، شرنک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، یا صحیح طرح سے پیشنٹ جو ہے نہیں چل پھر سکتا، یا پیشنٹ کی ٹانگ کے اندر بہت زیادہ موبلٹی نہیں رہتی، پیشنٹ کے نی جوائنٹ کے اندر یا پیشنٹ کے اینکل کے اندر یا ایڑی کے اندر بہت زیادہ پین رہتی ہے، یا ہپ جوائنٹ جو ہے اس کے گروئن ایریا کے اندر، لیٹرل ایریا کے اندر فیمر بون کے ساتھ اس کو بہت زیادہ پین کا احساس رہتا ہے۔ سم ٹائم یہ جو پین ہے یہ چلتی پھرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، یا بیک سائڈ پہ چلی جاتی ہے، یا اس میں ایک موسٹ کامن جو ایک پرابلم دیکھنے کو آیا ہے پیشنٹ میں، اس ٹائپ کے پیشنٹ میں جن کو ایوین کا ایشو ہو، ہماری پچھلی جو شرمگاہ ہے، ہمارے ریکٹم کے ارد گرد جو مسلز ہیں یا نروز ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتے، پیشنٹ صحیح طرح سے جو ہے وہ ٹانگوں کو موو نہیں کر سکتے، ڈرائیو نہیں کر سکتے لمبی دیر تک، یا اس طرح کے بہت سارے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے۔ یہ ساری کمپلیکیشن جو ہے ایوین کے پیشنٹس کو سم ٹائم دیکھنے کو آتی ہے۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کیا سیاٹیکا کا ایشو ہے، یا پیشنٹ کو ہپ جوائنٹ کے اندر کسی پرابلم کی وجہ سے اس طرح کی کوئی کمپلیکیشنز ہیں۔ دین ہی ہم اپنے پیشنٹ کو کسی بھی قسم کی ایکسرسائزز اور ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں۔ جن پیشنٹ کو ہپ جوائنٹ پین ہوتی ہے یا کولہے میں درد ہوتی ہے، ایسے پیشنٹس میں کچھ سمٹمز واضح ہوتے ہیں، کچھ علامات ان میں بہت کامنلی ہوتی ہیں، جس میں جو ہمارے ایسے مرد و خواتین ہیں یا ینگسٹرز ہیں جو بہت زیادہ آفس ورک کرتے ہیں اور 8-10 گھنٹے کے لانگ پیریڈ تک وہ چیئر پہ بیٹھتے ہیں، آفس میں بیٹھ کے کمپیوٹر ورک کرتے ہیں، آفس ورک کرتے ہیں، یا جو حضرات آفیسز میں بیٹھ کے کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں یہ جو ہپ جوائنٹ پین ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے کو آتی ہے۔ کولہے کی درد بہت زیادہ دیکھنے کو آتی ہے، ٹانگ میں بہت زیادہ درد رہتی ہے، ان کا کولہے کا جو جوائنٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم اکثر ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد یا ہر 45 منٹ کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں 10 سے 15 منٹ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں، واک کریں، چلے پھریں، یا اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں۔ ان ساری ایکٹیویٹیز سے پیشنٹ کا جسم جو ہے، پیشنٹ کی باڈی جو ہے وہ حرکت میں رہے گی، پیشنٹ کا جو ہپ جوائنٹ ہے وہ حرکت میں رہے گا موبلٹی ایکٹیویٹیز کرنے کی وجہ سے، تو پیشنٹ کو جو ہے وہ اس طرح کے کسی قسم کے پرابلم فیس نہیں کرنا پڑیں گے، بلکہ لمبے عرصے تک تندرست اور توانا اور صحت مند رہنے کے لیے یہ بہت ہی ایک اہم پریکٹس ہے، یہ ہر پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ ہمارے ایسے مرد حضرات جو ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور لانگ ٹریولنگ کرنے کے ڈیلی بیسس پہ وہ عادی ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹ کے اندر بھی کولہے کی درد جو ہے وہ کامنلی دیکھنے کو آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین ایسی ہیں جو گھروں میں دیر تک بیٹھ کے سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، ایسی خواتین کے اندر بھی کولہے کی درد، ہپ جوائنٹ کی جو پین ہے وہ بہت زیادہ کامنلی دیکھنے کو آتی ہے۔ یا ہمارے مزدور بھائی، خاص طور پہ میں اپنے مزدور بھائیوں کو اپنی ویڈیوز کا حصہ بناتا ہوں کیونکہ ان کی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے مزدور بھائی جب کوئی اپنی مزدوری کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، بہت اونچی اونچی عمارات میں ان کو جانا پڑتا ہے اور انہوں نے ویٹ اٹھایا ہوتا ہے۔ ایسے جو ہمارے مرد حضرات ہیں، ہمارے مزدور بھائی ہیں، ان میں بہت کامنلی ہپ جوائنٹ جو ہے اس کی درد یا کولہے کی درد جو ہے وہ دیکھنے کو آتی ہے۔ سم ٹائم کولہے کی درد جو ہے ان کی پوری ٹانگ میں بھی پھیل جاتی ہے، ان کے نی جوائنٹ کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے۔ تو یہ ایک کامن سمٹمز ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں، یا اس میں میں آپ کو یہ بھی اسپیسیفکلی بتاتا چلوں کہ جو مرد و خواتین، بچے بوڑھے جوان رات کو سونے کے وقت ایک سائیڈ پہ کروٹ لے کے دیر تک سونے کے عادی ہوتے ہیں، یا جو ہمارا میٹرس ہے آج کل وہ فوم ٹائپ کے آتے ہیں بہت زیادہ، اگر انسان اس پہ لیٹے تو وہ فوم بینٹ ہوتا ہے اندر کی جانب،
ایسے فارم استعمال کرنے والے جو مرد و خواتین, بچے بڑے جوان ہیں, ان میں کامنلی ہپ جوائنٹ پین کے ایشوز بہت زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں. ایسے پیشنٹس کو ہم کچھ ایڈوائزز کرتے ہیں. جب ہمارے ساتھ ایسے پیشنٹس رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو کچھ ان کے فزیکل انالیسس کرنے کے بعد کچھ ایکسٹینشن اینڈ موبلٹی ایکسرسائزز ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں, جن کے کرنے سے وہ گھر میں رہتے ہوئے ہی بغیر کسی سرجری کے, بغیر کسی آپریٹ کے اور کوئی میڈیسن استعمال کیے بغیر وہ کچھ ہی عرصے میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ ہپ جوائنٹ پین سے بالکل نجات حاصل کر لیتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہپ جوائنٹ پین میں یا کولہے کی درد میں ہمارے جو اولڈ ایج مرد و خواتین ہیں جن کی عمر 40 سال سے پلس ہے اور 90 سال کی ایج تک کے جو مرد و خواتین ہیں, ان میں کامنلی ہپ جوائنٹ پین کی, کولہے کی درد جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ ایج فیکٹر ہونے کی وجہ سے سم ٹائم جو مرد و خواتین بزرگ حضرات ہیں وہ سلپ ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. ان کے کولے میں یا کولے کا جو باؤل ہے, جس طرح فار ایگزامپل اس کی مثال ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے موبلٹی جوائنٹس ہیں اللہ رب العزت نے ہماری باڈی میں بنائے ہوئے ہیں, جس طرح ہمارا شولڈر ہے, شولڈر میں بھی ہمارے یہاں پہ ایک باؤل اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے شولڈر کو موو کرتے ہیں, جس کو موبلٹی جوائنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو موبلٹی جوائنٹ کے اندر اسی طرح سے جو ہمارا کولہے کا جوائنٹ ہے, اس میں بھی ایک باؤل ہوتا ہے. باؤل کے ساتھ اس کو موومنٹ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کارٹلیج پرووائڈ کیا ہوا ہے جو کہ کشن کا کام دیتا ہے, اور جب وہ کم ہو جاتا ہے تو بزرگ حضرات میں ارتھرائٹس کے, اوسٹیو ارتھرائٹس کے ایشوز, سمٹمز دیکھنے کو آتے ہیں. یا ایسے بزرگ مرد و خواتین جو بہت زیادہ باڈی پوسچرل مسٹیک کی وجہ سے ٹانگ کو یا پاؤں کو ٹیڑھا رکھ کے چلنے کے عادی ہوتے ہیں کسی وجہ سے, ایسے پیشنٹس کے اندر بھی, بزرگوں کے اندر ہپ جوائنٹ پین یا کولہے کی درد بہت زیادہ کامن دیکھنے کو آتی ہے. سم ٹائم اس قسم کے جو بزرگ مرد و خواتین ہیں ان کو لوور بیک پین کے جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے بھی, یا شیاٹیکا کے جو ایشوز ہیں, یہ ساری جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے پیشنٹ کو ہپ جوائنٹ پین میں درد جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں دیکھنے کو آتی ہے. ہم ہمیشہ سے ہی اپنے پیشنٹس کو انیشیل سٹیج میں کبھی بھی سرجری یا کوئی آپریشن یا کسی قسم کا ٹیسٹ جس طرح MRI ہے اور دیگر ایکسپینسو جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے کو نہیں بولتے, بلکہ سمپلی ایک ایکس رے کروانے کو بولتے ہیں, جس کو ڈیجیٹل ایکس رے بولتے ہیں. مینول ایکس رے آپ نے نہیں کروانا. ڈیجیٹل ایکس رے میں ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, کلیریفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دین پیشنٹ کا انالیسس کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے, ہمیں سہولت ملتی ہے. دین ہم پیشنٹ کو کچھ ایکسٹینشن اینڈ موبلٹی ایکسرسائزز کرنے کو بولتے ہیں, جس سے پیشنٹ کافی حد تک صحت مند اور تندرست ہو جاتے ہیں, اور ان کو جتنی بھی ہپ جوائنٹ پین کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سالو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ انفارمیٹو ویڈیو اچھی لگی ہو, اس ویڈیو کو آپ لائک کریں, شیئر کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کے ایسے اپنے پیاروں کے ساتھ جن کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن ہیں. بلکہ یہاں پہ آپ کو ایک میں اور توجہ دلاتا چلوں, آپ نے کبھی بھی کسی کے کہنے پہ ہپ جوائنٹ جو ہے اس کو آپ نے ریپلیس نہیں کروانا, آپ نے آرٹیفیشل ہپ جوائنٹ ریپلیس نہیں کروانا. اگر آپ کی ایج 40 پلس ہے یا آپ 80 یا 90 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں, تو دیکھیں جو زندگی آپ کی اچھے طریقے سے گزر جائے اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہو سکتی, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کسی قسم کی کوئی ریپلیسمنٹ کروائیں یا آپ سرجری کروائیں. اس سے آپ کی کمپلیکیشن حل نہیں ہونے والی, بلکہ آپ کی ڈیزیزز, آپ کے پرابلم میں دیکھتے ہی دیکھتے مزید اضافہ ضرور ہوگا, اس میں کمی کوئی نہیں ہوگی. لہٰذا جتنی زندگی ہو یا جس قابل آپ ہوں اسی طرح سے کچھ آپ اپنی لائف میں ڈیلی ایکسرسائزز پریکٹس کریں, کچھ موبلٹی اینڈ ایکسٹینشن ایکسرسائزز کریں, جو کہ ہم آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ والعزیز کچھ ایسی ایکسٹینشن اینڈ موبلٹی ایکسرسائزز آپ سے شیئر کریں گے, جن کو آپ گھر میں رہتے ہوئے پریکٹس کر کے انشاءاللہ, خواہ آپ بزرگ ہوں, خواہ آپ جوان ہوں, بچے ہوں, تو آپ ان ایکسرسائزز کو کر کے ہپ جوائنٹ پین کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.